बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के जो ये अपोजिशन है, इमरान खान साहब और उनके हमायती और वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की ISI को उसको सज़ा देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गैर सियासी क्यों हो गई है, वो सब के सब मिलकर इस वक्त एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में मुलव्वस है। ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे पेकार है, मतलब वो मिल के साजिश कर रही है। ये लुब्बे लबाब है। किन के साथ मिल के साजिश कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि जो गवर्नमेंट में इस वक्त पार्टीज़ मौजूद हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनके साथ मिलकर ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। वो उनके एपॉलिटिकल होने को यूँ ताबीर कर रहे हैं और DGI जो हैं वो इस वक्त उनके टारगेट के ऊपर नंबर 1 है। और वो क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या इस वक्त उनके बारे में प्रोपोगेट कर रहे हैं, या जो आप कहें कि झूठी सच्ची, झूठी सच्ची तो नहीं कहनी चाहिए, झूठ चुताली जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिसको डिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, गलत इतलात फैला रहे हैं कि DGI जो हैं वो बेसिकली जनाब ये जो मुलाकात हुई है ना, ये जो नवाज शरीफ ने अचानक हंगामी बुनियादों के ऊपर बुलाया है अपने वज़ीर आज़म को, यानी कि अपने छोटे भाई को और पूरी कैबिनेट के अहम तरीन लोगों को और पार्टी की आला क़यादत को वो बुलाया है, वो बेसिकली कोई एजेंडा है। वो चूँकि उससे पहले जो हैं वो DGI जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिले थे और उन्होंने उनके कान में आके कोई बात कही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वो मतलब कान में जाके बात करेंगे तो शायद बग ना हो सके, अदरवाइज़ जो है वो फ़ोन पर व्हाट्सएप और दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब वो कोई इतना बड़ा कोई मंसूबा है, कोई एटमी राज है पाकिस्तान का, जो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जाके कान में बताना ज़रूरी था। इस तरह का ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जनाब DGI के जाने के बाद फौरी तौर पर कहा कि वो दौड़ के आओ, बड़ा बड़ा कम आ गया। तो इस तरह के ये प्रोपेगेंडा कर हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो चैन तो पड़ नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को, और उनको लगता है कि जो उनके साथ नहीं है, जो उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, ना उसका ईमान मुकम्मल है, ना उसकी हुब्बुल-वतनी जो है वो शकूक व शुबहात से बलातर है, बल्कि जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा है वो तो उनका दुश्मन है ही, बल्कि वो इस्लाम, पाकिस्तान का, अखलाकियात का, सच का, हर चीज़ का दुश्मन है। और जो इमरान खान साहब का साथ नहीं दे रहा वो दरअसल किसी बातिल का साथ दे रहा, जो मतलब एक तरह से कह लें कि न्यूट्रल नहीं है, जो गैर जानिबदार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का दस्तूर कहता है, दो टोक अल्फाज में कहता है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। पाकिस्तान के एक फ़ौजी, आम फ़ौजी से लेकर एक अफसर तक, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, जिसने एक कॉमन जो कदर मुश्तरक है उसमें कि उन दोनों ने पाकिस्तान के दस्तूर की वफ़ादारी का हलफ उठाया हुआ है, और उस हलफ में लिखा हुआ है कि मैं किसी सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो जो लोग पाकिस्तान के में सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं, इस हलफ को उठाने के बावजूद वो बेसिकली अपने हलफ से और पाकिस्तान से गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। तो इस पर आप ये पैमाना है, ये कसौटी है, ये इस पर आप रख के परख लें। और जब तक लोग पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस थे इस हलफ के उठाने के बावजूद, तब तक वो इमरान खान साहब की आंखों का तारा थे, तब तक वो जो सेम पेज था, तब तक सब कुछ था। जो ही उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आइंदा से हम एपॉलिटिकल होंगे, गैर सियासी होंगे, तब से वो पाकिस्तान कि इन सो कॉल्ड मुहिब वतनों के निशाने के ऊपर हैं। और जुर्म क्या है कि आप गैर सियासी हो कैसे सकते हैं, आप दस्तूर को फॉलो कैसे कर सकते हैं, आपको तो मेरी मोहब्बत का दम भरना है, आपको तो मेरा वफादार रहना है, पाकिस्तान का या पाकिस्तान के दस्तूर का वफादार नहीं रहना। तो लिहाजा आप पहले दिन से देख लें कि जो मौजूदा DGI हैं उन्होंने आके कहा कि आई एम चीफ स्पाई, और चीफ स्पाई का मतलब ये है कि मैं पर्दे के सामने ना हूँ, मैं, मेरा रोल जो है एक सुराग रसां इदारे के सरबराह का क्या काम है,
اصولی بات ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ فوٹو سیشن کراتا پھرے کہ جناب کے صاحب آ رہے ہیں، صاحب جا رہے ہیں، صاحب نے چائے کا کپ پکڑ کے ماڈلنگ کر رہے ہیں، صاحب جو ہیں وہ بریفنگ دیتے ہوئے یوں کر کے یہ وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ جو پاور کیا ہے، پاور پوائنٹ، اس کے اوپر جناب کڑک وہ جو پروجیکٹر کے اوپر دیتے ہوئے کی ایکٹنگ ہو رہی ہے، تصویریں آ رہی ہیں، ماڈلنگ ہو رہی ہے. اور پائے نہیں، یہ کم نہیں ہوں. سراغ رساں دنیا کے کسی بھی سراغ رساں ادارے کی، کبھی آپ نے سی آئی اے چیف کو جناب یوں کر کے ماڈلنگ کرتے دیکھا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ صدر کے پیچھے آ رہا ہے، صدر کو سمجھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ کام جو ہے یہ چھپ کر خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ خاصا ہوتا ہے کسی بھی سراغ رساں ادارے کا. تو لہٰذا جنرل ندیم انجم صاحب آئے، اور جب سے آئے ہیں آپ کو سرکاری میٹنگز میں، اور یہ ایون کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ جو لیتے تھے اپنا عمران خان صاحب بھی، تب سے انہوں نے اپنی بلیک آؤٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کا 2 ٹوک آرڈر تھا کہ پائن میں ماڈلنگ میں آئی ایم ناٹ ماڈل، میری تصویریں آپ جاری نہیں کریں گے، میں ایک اسپائی ایجنسی کا سربراہ ہوں، اور میری شناخت جو ہے وہ اس قدر عیاں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کی کہنا جا رہے ہیں. تو وہ کاہے کی خفیہ ایجنسی ہے؟ سمپلی ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. تو تب سے دشمنیاں شروع ہیں پائندے نال. تو جناب علی اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں وہ ان کو امریکہ جانا تھا. امریکہ، اب یہاں پر امریکہ، اب تو عمران خان صاحب وہ فتنہ فساد کھڑا کر دیا انہوں نے سیاست میں کہ اب آپ امریکہ کا نام بھی لیں گے تو آپ امریکی ایجنٹ ہیں. تو لہٰذا میں اگر عمران خان صاحب کی زبان میں یہ بات کروں، آپ کھل کے بات کریں، میں تو اس پر نہیں، میں عمران خان صاحب کے جو محبان خان ہیں تو میں ان کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس پر باتیں بنائیں گے کہ جی ڈکٹیشن لینڈ چلے گئے، ساری عمر جو ہے امریکہ کی جنگ لڑتے رہے، اب ساری عمر غلامی کرتے رہے، یہ پاکستان کی فوج کو وہ انڈائریکٹلی تانے دیتے رہیں. لیکن ظاہر ہے کہ زمینی حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں. پاکستان جب خود کفیل ہو جائے گا نا جی اکانومی میں، اپنا اگائے گا، اپنا کمائے گا اور اپنا کھائے گا، تو ظاہر ہے کہ کسی کی بات نہیں سننی پڑے گی، ڈکٹیشن نہیں لینی پڑے گی، یا کسی کی بھی بات نہیں سننی پڑے گی، مطلب پوزیشن کچھ اور ہوگی. لیکن اس کے باوجود امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کے باوجود اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. دنیا کی ایک سپر پاور ہے، وہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ، وہ سری لنکا یا اس طرح کے جو ممالک ہیں جو اس کے کسی کھاتے میں نہیں آتے، اگر وہ ان کو مطلب وہ جن ہے اور ہم جو ہیں وہ نظر وہ نہیں ہوتی کہ جو مخلوق نظر ہی نہیں آتی. طاقت کا یہ توازن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سفارتی سطح پر جب انٹریکٹ کرتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ، تو وہ انٹریکٹ کرتا ہے ماسوائے ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس نے جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں رہنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں جو عمران خان صاحب اور ان کے حواری نہیں سمجھتے. تو لہٰذا ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو امریکہ جانا پڑا، بالکل اسی طرح امریکہ جانا پڑا جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جس طرح حمید گل صاحب کو، جس طرح ظہیر الاسلام صاحب کو، جس طرح شجاع پاشا صاحب کو جانا پڑتا تھا، ان کو بھی جانا پڑا ہے. اپنا جہاز ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، اور کوئی بہت بڑی ایئر بس نہیں ہوتی، ایک جیٹ ہوتا ہے، اور اس جیٹ کو فیولنگ کے لیے درمیان میں سٹاپ اوور کرنا پڑتا ہے. اب یہ جو ایروناٹیکل انجینئرنگ والے ہیں یا وہ جو یہ ایوییشن والے جو ہیں، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ روٹس کیا ہوتے ہیں، فضائی روٹس، اور کیسے جاتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کہتے ہیں امریکہ جاتے ہوئے آپ کو سٹاپ اوور جو ہے فیولنگ کے لیے، تھوڑا سا جہاز کو سادھوانے کے لیے، انجنوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو ولایت میں یعنی کہ لندن میں رکنا پڑتا ہے، ہیتھرو ایئرپورٹ یا کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر، وہ جو بھی کوئی نزدیک ہو، مجھے نہیں پتا. تو وہ وہاں پر ان کو رکنا پڑا. اطلاعات ہیں. اب یہاں سے کہانی شروع ہو گئی کہ انہوں نے 4-6 گھنٹے جو ایک ہوتا ہے سٹاپ اوور، ایک کہ جہاز کو آپ نے فیولنگ کرنی ہے، تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے، سٹاف نے ریسٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے. تو اب ایئر بس کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، میں ایروناٹیکل انجینئرنگ سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو لیکن یہ جو باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، میں وہ سنائی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایئر بس
کا سائز، اس کے انجن اور اس کی کیپیسٹی اور ہوتی ہے. پرائیویٹ جیٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو فیول ٹینک اور ان کا سفر کرنے کی صلاحیت، وہ کتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں ایک ٹینک میں، یہ کوئی اور چیزیں ہیں. آبویسلی کامن سینس کی بات ہے. تو یہاں سے پھر نا اب جو ہے وہ عمران بریگیڈ شروع ہوتی ہے. عمران بریگیڈ میں صحافی بھی ہیں، ان کے سوشل میڈیا والے بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جن کو ایلن مسک پڑ گیا ہے آج. وہ اپنے کہہ رہے ہیں نا، ویسے سازش امریکہ کی سارے ابھی ضمن میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ٹویٹر خرید لیا نا جی. تو عمران خان صاحب تو ورچوئل لیڈر ہیں نا ہمارے، ٹویٹر کے لیڈر ہیں، فیس بک کے لیڈر ہیں، انسٹاگرام کے لیڈر ہیں، اس طرح کے جو سوشل ویب سائٹس ہیں ان کے لیڈر ہیں. ان سوشل ویب سائٹس میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل جو ویب سائٹ یا کہہ لیں کہ جو سائٹ ہے سماجی رابطے کی، وہ ٹویٹر ہے. ٹویٹر سے ایک دن میں پتہ نہیں کتنے لاکھ جو فیک اکاؤنٹس تھے وہ اڑا دیے گئے. وہ شہباز گل صاحب رو رہے ہیں میرے 50,000 راتوں رات فارغ ہو گئے ہیں. تو ایلن مسک نے اعلان کیا تھا نا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جعلی بندہ کوئی نہیں رہے گا، فیک اکاؤنٹ نہیں ہوگا. تو مشن شروع ہو چکا ہوا ہے. تو یہ بھی عمران خان کے خلاف ایلن مسک نے سازش کی ہے، امریکہ کی سازش، کہ عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے سوشل میڈیا کی وہ ان سے چھینی جائے تو وہ گھٹ رہے گی. ابھی تو کام شروع ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو خیر بات جو تھی وہ چل رہی تھی کہ یہاں پر جو ان کی عمران خان بریگیڈ ہے، وہ بریگیڈ میں وہ سارے کے سارے سوشلسٹ یا سوشل ایکٹیوسٹ صحافی ہیں، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے یہیں پہ بیٹھ کے نا یہ گیم کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش. وہ پائن ملاقات ہو گئی. یہاں سے پھر وہ بات شروع ہوئی کہ ان کا جو 4-6 گھنٹے کا جتنی دیر کا وہاں پر قیام تھا. اب کوئی برا مطلب ہے کہ ان حالات میں کہ جب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کچھ سلیمانی ٹوپی پہن کے جا کے کسی سے ملاقات کر لے. ادروائز تو باتیں یہ چھپی رہ ہی نہیں سکتی، کوئی نہ کوئی تصویر آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کہ نواز شریف صاحب اور کچھ نہیں کہ ملاقات کی تصویر نہ آئی ہو تو کم از کم وہ ایک گمنام گاڑی جو ہے وہ ایک خفیہ گاڑی وہ نواز شریف کے دروازے پہ پہنچی ہے، نواز شریف صاحب کسی اور جگہ پہنچے. یہ جس طرح نواز شریف صاحب کو وہاں کے جو پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں عمران خان صاحب کے، وہ جس طرح ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب کہ وہ اس طرح کی کوئی خفیہ ملاقات کر پاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی خفیہ ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر وہ کہانیاں کہ جناب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اگلا آگے کیا کرنا ہے، اگلا چیف کس کو ہونا ہے، اور عمران خان صاحب کا مکو یوں کر کے ٹھپنا ہے، آپ یوں کر کے ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں، آپ یہ والی پالیسی بنائیں، آپ اس کو چیف لگائیں، وہ جو ہے وہ عمران مخالف چیف ہے. اس طرح کی گدونی ڈس انفارمیشنز. اب معاملہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو معاملہ ڈیل ہوتے ہیں تو پہلے جا کر جو ہوتا ہے نا جی جس کو ہم کہتے ہیں آفیشلس، وہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کی گائیڈ لائنس کے نیچے چیزیں جو ہیں وہ انیشنلی وہ ترتیب پاتی ہیں، طے ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وزیر خارجہ نے جانا ہے امریکہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. DGISI جو ہیں وہ پہلے جا چکے ہیں وہاں پر. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تصویراتی تعلقات ہیں جس کو اسٹریٹجک ہم کہتے ہیں، وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ 74 سال، جب جتنا پرانا پاکستان ہے، جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنے ہی یہ پرانے تعلقات ہیں. تو لہٰذا یہ انہی لوگوں نے جا کے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ڈیل کرنا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ آفیشلز ہی ہوں گے. اب جا کر میرا مطلب عمران خان صاحب کو تو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ پائن تسی جو عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ جو افغانستان والے جو معاملات شروع ہوئے تھے، اور وہ جنرل شجاع پاشا جایا کرتے تھے اپنے جہاز میں، اور ایک ہفتے میں وہ پہلے چین بھی گئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا، اور امریکہ بھی گئے تھے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی جو خفیہ دستاویزات ہوتی ہیں یا انہی کو اسٹیٹ سیکرٹس کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی ہر اسٹیٹ کے ہوتے ہیں. اب یہ کھول کے نہیں رکھے جا سکتے کہ پائن میں انگلینڈ کیوں رکیا، میں امریکہ کیوں جا رہے ہیں. تو اب آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے، فتنہ پھیلانا ہے، آپ پھیلاتے رہیں. تو یہ والی نہ صورتحال وہ والی چل رہی ہے، اس طرح کی چل رہی ہے، معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں. تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کان ہو گئے ہیں، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سمجھ دیر پا ہو اور یہ فیصلہ مستقل ہو
اگر یہ فیصلہ مستقل نہیں ہوگا تو جو تجربہ کر کے ہم نے نقصان اٹھایا ہے کہ $2 ارب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، گو تنخواہ کتوں دینی ہیں یار. تو مطلب معاملات تو بڑے سنگین ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب نے وہاں پر بلایا ہوا تھا، یہ جو آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ ہم تو بھائی لوگوں کے چولہے ٹھنڈے نہیں ہونے دینے کے لیے آئے، ہم تو آلو ٹماٹر پیاز کے لیے آئے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو تجربہ تھا یہ بہت مہنگا پڑا ہے، خوفناک تجربہ تھا. تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس طرح کے چکروں میں نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم یہ جا کے کہہ دیں، اس پٹھی کے اوپر چلا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. اللہ کرے کہ یہ سبق دیر پا ہو، لیکن جتنی دیر بھی ہے فی الوقت اس طرح کے مزید جو ہے وہ فیصلے اور مزید اس طرح کی جو ہے نا پاکستان کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے اسٹیٹ آفیشل جو ہیں وہ اپنے ذاتی ایجنڈوں کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جا کے تانے بانے سازشیں کرتے پھریں. تو فار گاڈ سیک اگر پاکستان سے آپ کو تھوڑا بہت لگاؤ ہے تو مہربانی کریں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. پاکستان جو ہے وہ اس کی سروائیول کے مسائل ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہمیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی ریاست اگر اس کی اکانومی بیٹھ جائے تو وہ ریاست کھڑی نہیں رہ سکتی. پاکستان کی اکانومی عمران خان صاحب کے تجربے نے بٹھا دی ہے، اس کا پٹھا بٹھا دیا، تو اس کو کھڑے کرنے کی ضرورتیں ہیں. اور یہ سب کچھ اسی کے لیے تگ و دو ہو رہی ہے جس کو یہ سازشوں کے رنگ دے رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے وہ شیئر کرنی تھی کہ جان چھوڑ دیں یار پاکستان کے اسٹیٹ آفیشلز کی اور سموتھ چیزیں جانے دیں. اور دوسری میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ تھوڑی سی ذاتی ہے، اور وہ ذاتی یہ ہے کہ سبق اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ کہ پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں کے سراغ رساں اداروں کے اوپر ہے ان میں کچھ بڑے بیچارے میرے جیسے نلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ذاتی تجربہ ہمیں ہوا ہے. وہ کس طرح ہوا ہے کہ ایک فیس بک کے اوپر سوشل ٹائم کے نام سے ایک پیج ہے، وہ انیک ناجی صاحب کی اور ٹیلنگز کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرتا ہے. سبسکرپشن جو ہے اس کی اس نے فیس علیحدہ ہے. وہاں پر اس پیج کو اگر آپ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو £3 دینے پڑیں گے، اور پھر علیحدہ سے ویورشپ کے وہ علیحدہ سے پیسے کما رہا ہے. تو میں ذاتی طور پر یعنی یہ فقیر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مجھے کوئی اس پر کوئی زیادہ کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ نہ کوئی یہاں پر اس معاملے کاپی رائٹ کے پاکستان میں دنیا بھر میں تو ہوں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے پاس تو کوئی اس کا سدباب کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر میری وجہ سے کوئی کما رہا ہے پیسے اس کو مل رہے ہیں تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے. انیک ناجی صاحب کو اہمی تشویش ہوئی کہ یار یہ بندہ کون ہے، یہ جاننے کی انہوں نے کوشش کی. اچھا مجھے بھی انہوں نے کہا تو میں نے زیادہ بادر نہیں کیا. میں نے اپنی جو ٹیکنیکل جو ٹیم ہے اس کا میں نے کہا یار یہ دیکھ لو کون ہے جو ہماری ویڈیوز ڈال رہا ہے. تو ہماری ٹیم نے بھی کوئی اس کی پرواہ نہیں کی. انیک ناجی صاحب نے اتفاقاً پاکستان میں اپنے ایک حساس ادارے کے ایک دوست کو کہا کہ یار یہ پتہ تو کراؤ کہ یہ کون بندہ ہے جو یہ پیج چلا رہا ہے کہ ٹیلنگز کی اور انیک ناجی صاحب کی اپنی ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے، اور مطلب وہاں پر یہ لاکھوں میں جاتی ہیں اور ہماری جو ہیں وہ ہزاروں میں جاتی ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے بات کہی. تو انہوں نے جو ان کو میسج فارورڈ کیا، جو اپنی تحقیق ایک سراغ رساں ادارے کے ایک افسر نے اپنی جو انکوائری کر کے رپورٹ ان کو بھجوائی، وہ رپورٹ انہوں نے ایز اٹ از وہ جو ریسیوڈ تھے میسج وہ مجھے فارورڈ کر دی. اب وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ اس میں میرے کوائف لکھے ہوئے تھے کہ میرا ٹیلی فون نمبر، میرا شناختی کارڈ نمبر، میرے گھر کا پتہ، کہ اے بندہ چلا رہے ہیں. اب میں بڑا امبیرس ہوا کہ یار کہ انیک ناجی صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے. انہوں نے ایز اٹ از وہ میسج میرے فارورڈ کر دیے، اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ یہ بندہ چلا رہا ہے جی، آپ کی ویڈیوز ڈال رہا ہے، اس پر آپ کی ویڈیوز ہیں، اور یہ خلاف نا FIA نے ایک بار نا پرچہ بھی دیتا ہے، تو یہ بندہ ہے. اب انہوں نے مجھے بھیجا. میں نے کہا کہ انیک ناجی صاحب میں تو اس پر آپ کو کیا صفائی دوں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہا. میں اس کے خلاف یہی ہے کہ میں اپنا ایک ولاگ میں اس کا ذکر کر دوں، اور میرا ذمہ اوش پوش یہ جو ہے نا جی سوشل ٹائم یہ میں نہیں چلا رہا. پہلی بات یہ ہے. اور یہ جو بھی چلا رہا ہے وہ جو بھی کمائی کر رہا ہے اس کو مبارک اللہ اس کو اور زیادہ دے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سراغ رساں اداروں کے افسر ہیں. اگر تو یہ بدنیتی تھی ان کی کہ جی کہ 2 دوستوں کو آپس میں لڑوا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے آپ سے.
اور اگر یہ آپ کی مطلب انکوائری تھی، انکوائری رپورٹ ہے، تو پائن میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے گھر کا ایڈریس بھی آپ کے پاس ہے، اور میرے مطلب کہہ لیں کہ کوائف آپ کے پاس ہیں جو آپ نے انیک ناجی صاحب کو بھجوائے ہیں. میں آپ کو کھلی آفر دے رہا ہوں، آئیں اور میری انکوائری کریں. میرے جتنے بھی گیجٹس ہیں اور جو یہ ہمارے دفتر کی جتنی کمپیوٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کو سوشل میڈیا کی کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہوئی یہاں سے ملے، تو جو انیک ناجی صاحب چور کی سزا وہ میری سزا. میں سرعام آپ سے معافی مانگوں گا اور ہر جانا بھی دوں گا. لیکن اگر اس طرح کی کاروائی نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ ہدایت دے یار. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی سی عقل دے، تھوڑا سا آپ کو لائک کر دے. میں یہ جو سراغ رساں ادارے والے افسر ہیں میں ان کو مخاطب ہوں، اور مطلب یا تو یہ بدنیتی ہے آپ کی کہ دو دوستوں کو لڑوانے والی، یا پھر یہ آپ کی نااہلی ہے، اور یہ دونوں ہی بڑی خراب چیزیں ہیں. تو آپ مہربانی کریں، انیک ناجی صاحب کو آپ نے جو وہ تفرلہ بھجوایا ہے وہ بھجوانے کی بجائے یہ آپ کے پاس میرے کوائف ہیں، میرے ایڈریس ہیں، بسم اللہ آپ آ کے انکوائری کریں اور اس کی ویڈیو بنوائیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ انیک ناجی صاحب کو آپ سینڈ کریں. نہیں کریں گے تو پھر میرے سے انکوائری کریں. میں وہ جناب ساری انکوائری رپورٹ جو ہے وہ نہ صرف انیک ناجی صاحب کو بھجواؤں گا بلکہ پبلک بھی کروں گا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ اللہ ہی مالک ہے. اگر تو یہ بدنیتی ہے تو بھی اللہ مطلب میں اس پر افسوسی کا اظہار کر سکتا ہوں، اور اگر یہ آپ کی کل ملا کے اہلیت ہے، یہ آپ کی انکوائری ہے، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. مطلب وجیو جی روح ہو جے فرشتے، تو پھر باقیاں کا بھی یہی حال ہوئے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.